गिने चुने अफ़गान मैं जानता हूँ या होंगे जो वाक़तन पाकिस्तान के खैर ख्वाह होंगे। पीटीआई की अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि वो अपने पे बैन लगवाएं। अब मुज़ाकरात तभी शुरू होंगे जब वो ख़ुद मुज़ाकरात की टेबल पे आके बैठेंगे। मेरे साथ इस वक्त एडवाइज़र टू पीएम ऑन लॉ एंड जस्टिस अकील मलिक मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इंटरव्यू देने का। हालिया दिनों मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं पीटीआई से, क्या दोबारा से इनके शुरू होने का कोई इम्कान है? वो मुज़ाकरात चाहते ही नहीं हैं। उन्होंने ख़ुद इस पूरे अमल को सबोताज किया और अब मुज़ाकरात तभी शुरू होंगे जब वो ख़ुद मुज़ाकरात की टेबल पे आके बैठेंगे। हुकूमत ने पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दिया, क्या आपके पास कोई इसके शवाहिद मौजूद हैं? देखें, मैं बसीयत ख़ुद अपनी ज़ाती राय में तो नहीं समझता कि कोई भी सियासी जमात उसको बैन किया जाए या उसको दहशतगर्द कहा जाए, लेकिन जो तर्ज़ सियासत पीटीआई कर रहा है रोज़े अव्वल से, जो धरनों से सियासत शुरू हुई और जलाओ घेराओ पड़ाव पे उनकी सियासत जो है वो अभी भी कायम है। इसमें बिल्कुल कुछ शवाहिद तो हैं जो मैंने ख़ुद भी देखे हैं। जो इस्लामाबाद में 24, 25, 26 नवंबर का जो तमाम तर मामला था, जब ये एहतजाज के लिए आए तो इनके साथ जो सीएम केपी के हैं उनके पास कुछ ऐसे मफरूर लोग हैं जो कम से कम 4 से 5 डालों में नकाबपोश और असले से जो हैं वो लबरेज़ कह लें या मुसल्लह उसको कह लें कि मुसल्लह ये पूरा एक गैंग था जो उनके आगे 4-5 गाड़ियों का जो कि क्लियर कराता था, जो तसादम डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट करता था लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिशल्स के साथ, और वो फिर रोड क्लियर करवाते थे। तो ये शवाहिद तो हैं। पीटीआई की अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि वो अपने पे बैन लगवाएं। गो कि ये बड़ा मुश्किल और डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना। और बट ये कार्ड्स पे तो है, कोई इस पे मुशावरत हो रही? देखें, अभी फ़िल वक़्त तो मैं समझता हूँ एट दिस पॉइंट इन टाइम एज़ वी स्पीक फ़िल वक़्त तो कोई ऐसी बाज़गश्त नहीं है और ऑन कार्ड्स नहीं है। लेकिन अब ये जो उन्होंने कहा है कि विल टेक टू द स्ट्रीट्स, और हम आके जो दोबारा जलाओ घराओ की सियासत को फ़रोग़ देंगे और हम सड़कों पे निकलेंगे और सड़कों से इंसाफ लेंगे, तो अगर ऐसा कोई मामला करते हैं तो फिर उस तरफ जाया जा सकता है। इनके अपने इक़दाम उस चीज़ को ट्रांसलेट करेंगे कि इनके साथ आगे फ्यूचर में क्या होना है। अच्छा, क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है? कितने फ़ीसद आपको लगता है कि जब तक सुपीरियर कोर्ट से इसका फ़ैसला नहीं आता या कोई ऑर्डर नहीं आता इन ब्लैक एंड वाइट, तो उस मामले में फिर मैं समझता हूँ कि बेहतर है आगे ना बढ़ा जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी आपने जैसे कहा कि ये केस ज़ेर समाअत है, तो क्या इसका फ़ैसला इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का फ़ैसला इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत है? फिर वंस एंड फॉर ऑल एक चीज़ डिसाइड हो जाए कि मिलिट्री ट्रायल्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि 21वीं अमेंडमेंट की या तरमीम की बात भी की जाती है कि वो थी उस वक़्त, वो लाई गई थी। वो ऑब्वियसली हालात इस तरह के थे उस वक़्त। अभी भी कोर्ट में जो बातचीत चल रही है वो यही चल रही है कि फ़ौजी तनसीबात पे हमला होना, और जहाँ एक बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी एट अ लार्ज स्केल इतने बड़े पैमाने पे आपने कर दी, पूरे मुल्क में 200 से ज़ायद फ़ौजी तनसीबात पे जाके आपने हमला किया, और एक बड़ा केयरफुली क्यूरेटेड ये तमाम तर एपिसोड था। तो इस पे तो कोई दो राय नहीं कि ये प्लान्ड था। तो फिर इसका मतलब है कि सब प्लान्ड था और फिर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल जो है वो होने जा रहा है। देखिए, मैं इस पे हतमी बात आई कैन नाइदर कन्फर्म और डिनाई, इसमें हतमी बात नहीं करूँगा। कानून आपको इजाज़त देता है। मुख्तलिफ़ मुल्कों में आपने देखा होगा कि एहतजाज होते हैं, कुछ रहनुमा भी हमारे गए, उनके दौरान भी एहतजाज देखने में आए, और हालिया दिनों आर्मी चीफ़ का भी दौरा था, तब भी एहतजाज की रिपोर्ट सामने आई। तो कोई स्ट्रैटेजी है हुकूमत की इन प्रोटेस्ट को लेके जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं? इदारों को और इदारों के सरबराहान को और पॉलिटिशियंस को टारगेट किया जाता है बग़ैर किसी सबूत के, और जिस तरह की एक बहुत तहज़ीब के दायरे में ना रहते हुए जिस तरह की गुफ्तगू की जाती है इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो तमाम तर मामलात जो हैं उनके ख़िलाफ़ तो एक्शन हो रहा है। जहाँ पीटीआई के ऑफिस बेरर्स हैं या वो लोग जो मफरूर हैं, जो यहाँ पे केसेस में मुलविस रहे हैं, जिस तरह शहबाज गिल साहब हैं, कासिम सूरी साहब भी मफरूर हैं, अभी वो पाकिस्तान में तो नहीं हैं, लेकिन ये तमाम तर लोग ये हैं जो रूपोश हैं, ये जो मफरूर हैं, उनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई ज़रूर होगी। उनके तो फ़िलफ़ौर जो हैं पासपोर्ट्स भी मनसूख हो रहे हैं, इंटरपोल से भी रब्ता किया जा रहा है, और उनको उन ममालिक के थ्रू एक्सट्रैडिशन
یا ریپیٹریشن کے تھرو لایا جا رہا ہے. آئے روز کئی پاکستانی ریپیٹریٹ ہو کے آ رہے ہیں. کس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کچھ ممالک کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے، کچھ ممالک کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے پاکستان کا باضابطہ طور پر. لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تو آپ اس کے علاوہ بھی میکنزمز موجود ہیں. میں برطانیہ کی مثال دیتا ہوں. برطانیہ کے ساتھ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، لیکن ان ایسنس یہاں سے بھی کئی لوگ برطانیہ گئے ہیں اپنے ٹرائلز کو فیس وہاں پہ کرنے کے لیے. تو جہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی تو لیکن وہاں پہ وہاں پھر سے ایک تو کوئی فرد یہاں پروسیس پر ہے. نہیں آیا. یہاں سے تو جا رہے ہیں، سارا شریف مرڈر کیس میں بھی یہاں سے لے کے گئے برٹش نیشنلز کو، وہاں سے لیکن کوئی فرد تو نہیں آیا. دیکھیں اب دیر از آلویز اے فرسٹ ٹائم فار ایوری تھنگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ بڑی کلیئرٹی ہے حکومت کے مائنڈ میں ان تمام چیزوں پہ، اور زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، تو بالکل اس چیز کو بروئے کار لاتے ہوئے، قانونی رستوں کو، قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، تو بالکل ان کے خلاف جو ایکشن ہے وہ لیا جائے گا ود ان دا فور کارنرز آف لا. پتن ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ آپ کو پتہ ہوگا اس بارے میں، اس نے جو جنرل الیکشنز ہیں حالیہ 2024 کے، اس میں مبینہ دھاندلی سے متعلق رپورٹ جو ہے وہ شائع کی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا جو رہائش گاہ ہے یا ان کا جو دفتر ہے اسے سیل کر دیا گیا. تو تاثر یہ ہے کہ رپورٹ شائع ہونے کے بعد ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. نہیں، میں اس تاثر کو بالکل آؤٹ رائٹلی ریفیوٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں، جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کی بڑی کلوز پولیٹیکل ایسوسیشن ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، اور وہ سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہے. میں سرور باری صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ اگر بالکل اے پولیٹیکل ہو کے اور ابو اینی پولیٹیکل ایفیلیشن وہ یہ کام کرتے، اور بالکل سیاہ و سباق سے ہٹ کے جو کچھ انہوں نے پیش کیا یا اپنی رپورٹ میں درج کیا، وہ حقیقت نہیں ہے. پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی جماعت ہے، اس کے باوجود جو گورنر پنجاب ہیں سلیم حیدر، انہوں نے ایک حالیہ بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اٹک ہو، راولپنڈی ہو، کراچی ہو، تمام ملک کے جو حلقے ہیں یا افراد جو ہیں وہ فارم 47 کے تحت جیتے ہیں. وہ بڑے امپورٹنٹ ایلائی ہیں، ہم ان کو لوز نہیں کرنا چاہتے. ہم ان کے ساتھ بالکل کام کرنا چاہتے ہیں، اور بالکل ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہم رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی بڑی سپورٹ ہے اور وہ ایک میجر سٹیک ہولڈر ہیں اس پوری حکومت میں. خبروں کے مطابق پریزیڈنٹ ہاؤس کے احکامات جو ہیں وہ نہیں مانے جا رہے. تحفظات ایکچولی ہیں کیا پیپلز پارٹی کے آپ سے؟ پنجاب میں حکومت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی انگریس ملے، ہمیں بھی اسپیس ملے سندھ میں، لیکن وہاں پہ یہ تو دو طرفہ چیز ہونی چاہیے نا، یہ بوتھ ویز ہونا چاہیے کام. یہ ون وے معاملات نہیں چل سکتے. کوئی پریزیڈنٹ کی طرف سے آتی ہے تو اگر پرائم منسٹر اس پہ ایگری نہیں کرتے تو وہ بالکل قانون کے اندر رہتے ہوئے، آئین کے اندر رہتے ہوئے، اگر وہ چیز نہیں ہے درست تو پھر بالکل اس کو وہ ڈینائی کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد سے الگ ہو سکتی ہے؟ گیون دا کرنٹ سچویشن مجھے نہیں لگتا، بیکاز ان کی جو بھی ایشوز ہیں یا جو ریزرویشنز ہیں وہ ہم گائے بگائے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایڈریس کریں. گرینڈ اپوزیشن الائنس کا جو اجلاس ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے حکومت کو؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو خطرہ ہے. حکومت الحمدللہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کے ورکرز، مولانا صاحب کے ووٹرز، مولانا صاحب کے سپورٹرز، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک ہی سٹیج پہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ایک ہی روڈ پہ یا ایک ہی سڑک پہ وہ اکٹھے احتجاج کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے احتجاج کرنے میں جو طرز احتجاج ہے یا طرز سیاست ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. مولانا صاحب خود بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہیں. ہم نے کبھی مولانا صاحب کو برے القابات سے نہیں بلایا، ہم نے کبھی مولانا صاحب کی شان میں گستاخی نہیں کی. ہم نے ہمیشہ ایک وہ جو ہمارا احترام کا، عزت کا رشتہ ہے اس کو قائم دائم رکھا. مولانا صاحب کے آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو جن کے ساتھ جو اتحاد مولانا صاحب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ان کو تو معذرت کے ساتھ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے وہ القابات کی وہ الفاظ بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ دہرا ہی نہیں سکتا کہ سیاست بالکل آپ کریں، آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، آپ کے سیاسی رستے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جب ذاتیات پہ حملہ کیا جائے یا کسی کی ذات کے حوالے سے حملہ کیا جائے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا، اسی اپوزیشن الائنس نے منظور پشتین کو اور مارنگ بلوچ کو دعوت دی ہے، تو آپ کو اس سے کوئی تحفظات تو نہیں ہیں؟ نہیں، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں پہ دیکھنے والی بات ہے کہ ان کی موومنٹس جو ہیں اپنے
ان کی موومنٹس لوکلائزڈ ہیں, ان کی موومنٹس اپنے ایشوز کے اوپر ہیں, ان کی موومنٹ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے, ان کی موومنٹ جو ہے کوئی سیاسی حوالے سے نہیں ہے, ان کی موومنٹ ہے بلوچستان کے حوالے سے یا پختونوں کے حوالے سے, جو ہمارے پختون بھائی ہیں ان کے حوالے سے. وہ موومنٹس بڑی ہیں, وہ آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پی ٹی آئی کا جو ایک طرز سیاست ہے, کیونکہ اپنی اسٹریٹ پاور تو ان کی اب ہے نہیں, وہ پاپولیرٹی کا گراف جو وہ کلیم کرتے تھے اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اور اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے اس کو گولی کو چلایا جائے. آپ نے انگیج کرنے کی بات کی, تو کیا ان سمیت جو فیکٹرز ہیں مارنگ بلوچ کو بھی انگیج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں, مارنگ بلوچ کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑی موومنٹ لیڈ کر کے آتی ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہیں پتہ چلتا کہ اس کو بیک کون کر رہا ہے یا اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. موومنٹ اگر ان کی واقعتاً بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے ہے اور کوئی اس میں الٹیریئر موٹیو نہیں ہے تو بالکل حکومت انگیج کرے گی. ہم دیکھیں واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو پہاڑوں پہ جا کے گم ہو جاتے ہیں, خود سیلف سٹائل گم ہونا یا اپنی گمشدگی خود کر لیتے ہیں, اور جو انگیج ہونا ہی نہیں چاہتے, جو انگیج کرنا ہی نہیں چاہتے خود حکومت کے ساتھ یا جو دیگر حکومتی ادارے ہیں ان کے ساتھ, تو پھر ظاہری بات ہے ان کے ساتھ تو انگیجمنٹ نہیں ہو سکتی. آپ نے جب اس کے ساتھ کہا کہ اس کے تانے بانے ملتے ہیں یا کوئی سورسز ہوں گے, تو کیا آپ کے پاس اس کے کوئی شواہد موجود ہیں, اور اگر ہیں تو کیا آپ نے اس پر کوئی عمل درآمد کیا ہے, انٹیریئر کو اس پہ بٹھایا ہے یا کیا کیا ہے؟ دیکھیں, یہ کام مینلی تو انٹیریئر منسٹری کا ہے اور وہ اس میں دیکھ رہے ہیں, بیکاز یہ اسٹل ابھی نیسنٹ سٹیج پہ ہے, اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو موومنٹ چلی تھی یا جو یہاں پہ لوگوں کو لایا گیا تھا وہ کس طرح پاسبل تھا. اچھا, حالیہ دنوں بلوچستان میں بی ایل اے کی جانب سے اٹیکس میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے, تو کیا حکومت کی جانب سے مزاحمت کاروں سے بات کرنے کا کوئی سیاسی حل نکالا گیا ہے یا اس پہ بات ہو رہی ہے؟ ان کیمرہ پروسیڈنگز تھیں, وہ اجلاس ہوا, اور بلوچستان کی اسمبلی میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی گزارشات سامنے آئی ہیں. وہ نہ صرف پروونشل لیول پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل لیول پہ بھی وہ گزارشات انٹیریئر منسٹری کو آئیں گی. جو ایک روڈ میپ طے کیا جائے گا, ویدر وہ بی ایل اے ہو یا دیگر فیکشنز ہوں, ان کے ساتھ انگیج کرنے کا, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک کہ انگیجمنٹ ضروری ہے, ان کو قومی دھارے میں لانا ضروری ہے. ان کی جو برین واشنگ ہوئی ہے یا ان کی کوئی اگر ویلڈ ریزرویشنز یا کنسرنز ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے, کیونکہ جس طرح کی انویسٹمنٹ یا جس طرح کے ریسورسز بلوچستان میں ہیں اور جس طرح کی انویسٹمنٹ اس صوبے میں آ رہی ہے وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے اور کن ناموں پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو لیڈر آف دی اپوزیشن نے بہت جلدی کی, ابھی تو ان کی مدتیں جو ٹینیور تھا, جو مدت تھی وہ بھی ختم نہیں ہوئی, اس سے پہلے ہی غالباً 2-2.5 ہفتے پہلے انہوں نے خط لکھ دیا اسپیکر کو, کہا کہ آپ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں. آپ 2 سٹیپ آگے چلے گئے اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیڈ لاک ہے, حالانکہ مشاورت کا جو عمل تھا وہ تو ابھی آغاز ہی نہیں ہوا تھا اس کا. اب وہ آغاز کیا ہونا, اب تو میرے خیال سے پارلیمانی کمیٹی ہی ہے. پارلیمانی کمیٹی ایک ایکول ریپرزنٹیشن اپوزیشن اور حکومت کی دونوں کی نمائندہ ہوگی, 6 اس طرف سے 6 اس طرف سے جو اراکین ہیں, اور پھر وہ اپنے نام سامنے رکھیں گے 3. کیا قانون میں یہ گنجائش ہے کہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی عمر تقریباً 66 ایئرز ہے, تو ان کو دوبارہ سے تعینات کیا جا سکے؟ قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے, لیکن آف کورس بات یہ ہے کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوگی جب اتنی سیاسی جماعتوں کو اتنی زیادہ جو ہے ریزرویشنز ہیں فار ون تھنگ اور دی ادر, باشمول ہماری سیاسی جماعت کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ اچھا امپارشل اور تجربہ کار جو قانونی معاملات کو بھی دیکھتا ہو, جو ایڈمنسٹریشن کے معاملات بھی سمجھتا ہوں, اوبیسلی ایک کرائٹیریا سیٹ ہے کہ کون چیف الیکشن کمیشنر لگ سکتا ہے. اب اسی میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے اور اتفاق رائے کے ساتھ یہ تمام تر معاملہ ہونا چاہیے, تاکہ یہ 4 سال بعد جب الیکشن ہوں گے
تو اس میں کسی پارٹی کی ریزرویشن نہ ہو. کیا ان ناموں میں چیف الیکشن کمشنر کے لیے جو نئے ہیں ان میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی شامل ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا. ہمارے پہ کئی الزامات لگے جب 26ویں آئینی ترمیم کر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ بالکل ٹیلر میڈ عدالت بنے گی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے. پھر ہمارے پہ الزام لگا کہ نہیں یہ ٹیلر میڈ بینچ بن رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے. اور پھر کہا کہ نہیں ان کو چیف الیکشن کمشنر لگایا جا رہا ہے. تو کم از کم یہ تمام تر وہ الزامات تھے جو سچ ثابت نہیں ہو سکے. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ ان کی کوئی کنسیڈریشن کسی لیول پہ ہو رہی ہے. کے پی کی حکومت نے حالیہ دنوں یہ بیان دیا ہے کہ وہ اپنا وفد افغانستان بھیجیں گے، تو کیا اس پر وفاق جو ہے وہ آن بورڈ ہے؟ نہیں، ابھی تک تو ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ جو فارن پالیسی ہے، جو فارن افیئرز ہے، یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، یہ وفاق کا کام ہے. اور اس میں اگر ان کی طرف سے کچھ گزارشات ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ جو وفد جانا ہے یا جو وفد وہ بھیجنا چاہتے ہیں وہ حکومتی لیول سے جائے، جس میں دفتر خارجہ کے لوگ ہوں، جس میں حکومتی یہاں پہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے لوگ ہوں، اسی طرح پروونشل اسمبلی کے لوگ بھی ہونے چاہیے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی کو اس وفد کا حصہ ہونا چاہیے تو بالکل ہم ان کی گزارشات کو ملحوظ خاطر رکھیں گے. تو اگر وفاق کو آن بورڈ نہ لیا گیا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ وہ کر نہیں سکتے. تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وجہ چونکہ دہشت گردی کے سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اس وجہ سے پاکستان سے بھیجا جا رہا ہے افغان نیشنلز کو. ہم کوئی ڈمپنگ گراؤنڈ تو نہیں ہو سکتے کسی دوسرے ملک کے لیے. ہمیں بالکل ہم مہمان نواز ہیں، ہم ہاسپٹیبل لوگ ہیں، ہم تعلق رکھنے والے لوگ ہیں بحیثیت پاکستانی، اور میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کو بدلے میں کیا ملا؟ زیادہ تر بہت کم گنے چنے افغان میں جانتا ہوں یا ہوں گے جو واقعتاً پاکستان کے خیر خواہ ہوں گے. ایشو تو یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی انٹیگریشن نہیں ہوئی، جو سب سے بڑا فیکٹر ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے 31 مارچ تک کی ڈیٹ دی تھی اسلام آباد اور راولپنڈی سے نکلنے کے لیے افغان نیشنلز کے لیے، تو کیا اس تاریخ میں کوئی توسیع کی جائے گی؟ واقعتاً ہم سے کوئی لسٹ شیئر کی جاتی ہے. وہ لوگ جو ری لوکیشن پروگرام میں ہیں ان کی حد تک تو چلیں ایک پازیٹیو ویو رکھا جا سکتا ہے کہ یہ کیونکہ ان کے اپنے ممالک جو دوسرے آسٹریلیا ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، یورپ ہو گیا یا یو ایس ہو گیا، یہ دیگر ممالک ہو گئے، وہ ہم سے اگر لسٹ شیئر کرتے ہیں کہ یہ افغان باشندے جو یہاں پہ عارضی طور پہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں تو بالکل ہم ان کو رہنے دیں گے، ان کے پرمٹ بھی ایکسٹینڈ ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ یہ بات کہ انخلا نہیں ہوگا ان کا یا اس میں کوئی ایکسٹینشن ہوگی، ایسا پاسبل نہیں ہے اب تو، بلکہ دوسرا فیز جو انخلا کا ہے وہ شروع ہو چکا ہے. بہت شکریہ.